Okay. 6 adults, 7 children. Is it more? 7, is it? 8. Huh? My Mila. My Vivo. Around 4:30. My Mila. What you love? Yeah, it's My quite Mila. far. No, my Mila. We should be. My Mila. Mama. Mama. Both of you, Malia. Both of you, Malia. You both honeys. 5:15. This mine. Is it? You are mine. I think if you just book it for like 5. Yeah, we'll probably be there at 5:30. Okay. And the name Karimo? is Nafia. You love Malia or me? Okay. Thank you so much. You and Malia. You and me. मैंने खा लिया और ये भी खा रहे हैं सारी जमीन पे फकीरों की तरह I'm gonna cut you, don't worry. सुमैया का स्कार्फ नहीं है, इसको मैं कट कर लूँगी बाद में। सारे फकीरों की तरह जमीन पे बैठे होते खाते जा रहे हैं। Don't know. You know. Play center. प्ले सेंटर और फिर Phone. Huh? और फिर गार्डन और Food. फिर फूड और फिर दारुल इस्लाम मस्जिद। यस हाय खल्को अस्सलाम वालेकुम। सो तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या होना, बस ये कि नए कपड़े पहन लिए। आपको अपने कपड़े दिखा दूँ। ये ब्रीस का कपड़ा है जिसको मैंने ख़ुद अपनी सेंटर की लड़कियों से सिलाई करवाया था, क्योंकि हम उसको कपड़े देते हैं, वो हमारे लिए सिलाई करती हैं और उनको पैसे मिलते हैं। तो ये एक अज़रा लड़की है जो मेरे सेंटर में है और बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो जब कहती है मामा मैं इन कपड़ों से पैसे कमाती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो ये उसने बेसिकली सिया है और बहुत ही प्यारा सिया है, बहुत ही नफीस। जब वो हमारे सेंटर में आई थी तो उसे ज़रा काम नहीं आता था, लेकिन अब ये देखिए ये लेस वगैरह, और ये आपको अगर ट्राउज़र दिखाऊं कि उस पर बटन लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो मेरा तो दिल चाहता है अपने टेलर को अब कपड़े ना दूं, उसको दूं। तो हम जा रहे हैं, पहले बच्चों को लेके जा रहे हैं पहले अपने शोल्डर का थोड़ा सा हाल सुनाऊंगी, लेकिन गाड़ी में बैठ के सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है कि शोल्डर कैसे टूटा। वो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम बताऊं कि हमारा इरादा है इंशाल्लाह कि पहले जाएंगे बच्चों को माम्बो जो प्ले सेंटर है वहाँ लेके जाएंगे, फिर गार्डन लेके जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 3 बजे हैं और 1 घंटा आगे हो गया है। तो आज 7 बजे रोज़ा इफ्तार होगा और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह फूड। सिद्दीक ने रेस्टोरेंट में हमें इनवाइट किया है फूड के लिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे दारुल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पे हम जाके थोड़ा सा इबादत करेंगे और तरावी करेंगे और फिर घर आएंगे इंशाल्लाह। तो आइए हमारे साथ। सुमैया ने अभी कुछ कहा कि मेरा दिल बस उसको एक गलत बात कर दी कि ऐसा हो गया और ये घर साफ नहीं होता बच्चों की वजह से, कि बेचारी साफ करती है फिर गंदा हो जाता है। चले अब रेडी हैं और जाते हैं और आते हैं। चले बच्चे अब सब रेडी है। Whose shoes is that? That's Ayla's. That's Chet's khakadi di. Tolan talade. सारे नाफिया की गाड़ी में बैठ गए, अब हम बैठते हैं। ये नमूने को देखो, चलो नमूने और चलते हैं। तो सुमैया कहती है कि तुम श्योर हो तुम ड्राइव कर लोगी? तो मैंने कहा मेरा लोअर आर्म ठीक है, सिर्फ जो कंधे से जो ऑपरेट करता है इंसान वही। इधर बस बच्चे आते हैं, एक यूनिट बड़ा सारा बनाए हुए उसमें बच्चे खेल लेते हैं। चले माम्बो चलते हैं। It's such a good girl. I'm hungry. Are you? Very hungry. Which is it? Very hungry. Yeah, दागोरा। इसका तो रोज़ा है, बेचारी पड़ी रहती है। Don't sit on me. That's not enough. बस ये माम्बो है, ऐसे यूनिट से बना हुआ है, बस इधर आके बच्चे खेलते हैं ऐसे। अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं
ساکس کے لیے بھی ہر دفعہ یہ آتے ہیں تو ساکس خریدتے ہیں. 1 گھنٹے کا سلاٹ ہوتا ہے, بس یہاں بچے کھیلتے ہیں. چلے یہ اب سب آئے ہیں یہاں کھیلنے کے لیے, اور مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے. نافیہ کا روزہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کیوں؟ یہ کھا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ یہ ہے آپ کو پتہ ہے کیوں. صدیق فیس دس وے. اور میری ایلا ماں جان. Ayla's ill. She's not fasting. She is. Even now. Oh my God, Ella, you hungry? They are so good. Ella. Astaghfirullah, the khushbu is so lush. What are you gonna feed me tonight? Tell me, so I can feel better. I'm going to feed myself first. What you eat in sahur? Nothing, I didn't. Me same. Missed. I woke up. I eat a sandwich. I woke up and then I was like, no, I'm going back to sleep. Huh? I get hungry. When I have this one in. Look at you, Nafia, eating. Look at you. I'm just. You and Dean are gonna enjoy it. How? سمیہ پیچھے بیٹھی ہے, میں آگے بیٹھی ہوں. ادھر ہم روت پاک ہے, ادھر آئے ہیں. میں نے سمیہ کو کہا میں اور تو نہیں جاتے, یہ روت پاک ہے, یہاں سب دینا, نافیہ, ملیحہ سب یہاں چلے گئے ہیں بچوں کو لے کے, اور ہم گاڑی میں بیٹھے. So سمیہ, you say anything? No, nothing. Nothing. روزہ لگا ہے. Yeah, hard. قسم سے جب سے چپس دیکھے ہیں میرا برا حال ہے, برا حال ہے. تو ابھی ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں, تو بس الحمدللہ 6:45 ہو گئے ہیں, اور 7:45 روزہ افطار ہوگا, کیونکہ 1 گھنٹہ فارورڈ ہو گیا ہے. تو اب وہ 7 کی جگہ 7:45 یعنی 7:45 بجے روزہ افطار ہوگا. تو بس اب انشاءاللہ وہ جیسے ہی نکلتے ہیں پھر ریسٹورنٹ جاتے ہیں, کیونکہ آج کی افطاری صدیق کی طرف سے ہے. تو ریسٹورنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا لوں گی. ہاں, اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں, میں آپ کو آپ لوگوں نے کافی دفعہ سب نے پوچھا ہے کہ ماما کا شولڈر کیسے بروک ہو گیا, ماما کیسے, شولڈر کو کیا ہوا, شولڈر کیسا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ میرا یہ شولڈر یہاں سے فریکچر ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے شولڈر میں اور گرنے کی وجہ سے یہاں پہ نیک پہ میرے ٹیر ہو گئے ہیں. ٹیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسل پھٹ گیا ہے. یہ ٹیر ویر کا پرابلم مجھے کافی ہوتا ہے, کیونکہ اس شولڈر کا بھی میرا آپریشن ہو چکا ہے. اب اس میں آلریڈی ایک ٹیر موجود تھا, اور گرنے سے وہ ٹیر بڑا ہو گیا ہے. تو جو فریکچر ہے, فریکچر کے لیے تو مجھے سلنک دیا ہے کہ بس ایسی سلنک رکھو, لیکن میرا سلنک سے دل گھبراتا ہے. میں کیا کرتی ہوں, بس کیونکہ نیچے کا ہاتھ تو ٹھیک ہے, اوپر شولڈر سے لے کے ایلبو تک میں نہیں ہلا سکتی ہوں, تو وہ میں نے ایسے پکڑا ہوتا ہے. تو میں کیمرہ بھی اس سے پکڑ سکتی ہوں, سب کچھ کر سکتی ہوں, پلیٹ وغیرہ بھی پکڑ سکتی ہوں, کھانا بھی کھا سکتی ہوں. لیکن اگر میں ایسے کر کے لفٹ کرتی ہوں تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ فریکچر ادھر ہے بالکل, یہ شولڈر کے بالکل سر کے اوپر ہے. لیکن زیادہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہ مجھے فریکچر سے نہیں ہو رہی ہے, وہ ٹیر سی ہو رہی ہے. تو اب ٹیوزڈے انشاءاللہ, کیونکہ بیچ میں ایسٹر ہالیڈے آ گئے, تو اب ٹیوزڈے میرے کنسلٹنٹ اور ان کی سیکریٹری کا آیا فون کہ ہم نے پہلے ہی تمہیں, جو میرا ٹیر یہاں پہ ہے اس کے لیے ہم نے تمہیں الٹرا ساؤنڈ میں تم کو انجیکشن دینا تھا, الٹرا ساؤنڈ کے درمیان میں وہ انجیکشن دیں گے. لیکن کیونکہ ابھی تم نے اور ڈیمیج کر دیا ہے, جب گری ہوں تو ٹیر ادھر ادھر اور بھی ہو گئے ہیں, تو کہتے ہیں اب ہم نئے سرے سے سارا ٹیوزڈے کو الٹرا ساؤنڈ کریں گے, پھر اس میں دیکھیں گے کہ کون سا ٹیر زیادہ ہے. اس میں اگر کوئی پارشل ٹیر ہوتا ہے تو پارشل ٹیر کو وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, بس فزیوتھیراپی کرو. لیکن اگر ٹیر ڈیپ ہو جائے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرو. مجھے اس ٹیر کے لیے کہا تھا کہ آپریشن کرو, میں نے کہا نہیں, میں نے آپریشن نہیں کرنا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم اس میں الٹرا ساؤنڈ کے دوران انجیکشن ڈال دیں گے. اب یہ ٹیوزڈے پتہ چلے گا کہ وہ ٹیر کتنا کھل گیا ہے. اگر کہ وہ ٹیر زیادہ کھلا ہوگا تو پھر اونلی ون سلوشن ہے کہ پھر اس کا یہ آپریشن کرے.
لیکن جو باقی ٹیر ہیں ان کا پتہ چلے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تم شکایت کر رہی ہو، سارا کچھ کر رہی ہو، تو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اور مسلز میں بھی ٹیر ہوا ہے یا وہی پرانے والا ٹیر بڑا ہوا ہے. تو اب یہ سب کچھ الٹرا ساؤنڈ میں ٹیوزڈے پتہ چلے گا. آپ لوگوں نے پوچھا میں گری کیسی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں بلیک آؤٹ ہو گئی ہوں. میں نے بچوں سے چھپا لیا تھا کہ نہیں میرا پاؤں تار میں اٹک گیا، آئرن کی تار میں اٹک گیا یہ، لیکن ایسا کوئی بات نہیں تھی. کیونکہ اگر میں ان کو بتاتی کہ میں بلیک آؤٹ ہو گئی ہوں، یعنی کہ بالکل سر چکرا گیا اور گر گئی ہوں، تو پھر یہ مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتے، اور اگر یہ مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتے پھر میرا برا حال ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ میرا گاسٹرک بائی پاس ہوا ہے، میرا معدہ چھوٹا ہے، اگر میں ریگولر ایوری آور نہ کھاؤں تو میرا معدہ شرنک ہو جاتا ہے پھر. تو جب میرا سارا دن روزہ ہوتا ہے تو شام کو میں پھر اتنا سا، یعنی آپ یقین کریں 2 ایگ کے برابر میں میل کھاتی ہوں، یعنی ایک پکوڑا 1 2 نوالے کھا لیتی ہوں. پھر بس پھر میں اپنے آپ کو فورس کرتی ہوں، یعنی کہ 12-1 بجے تک میں جاگتی ہوں تو فورس کرتی ہوں کہ میں تھوڑا 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 کھا لوں، پر وہ معدہ کیونکہ شرنک ہوا ہوتا ہے تو کھا نہیں سکتی. پھر میں جب سحری کے لیے اٹھتی ہوں میرا کسی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا، میں زیادہ سے زیادہ 1 کھجور لے لیتی ہوں یا آدھا بریڈ لے لیتی ہوں اور گلاس پانی یا کوک لے لیتی ہوں، لیکن کوک حلال والا حرام والا نہیں، وہ لے لیتی ہوں اور میں پھر سو جاتی ہوں. اس کی وجہ سے میرا بدن ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. یہ آج سے نہیں، یہ 2010 سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ جب 2010 میں میرا گاسٹرک بائی پاس ہو گیا تو میرے کنسلٹنٹ نے کہا تھا کہ تم اب روزے نہیں رکھ سکو گی، کیونکہ میرا کنسلٹنٹ عرب تھا اور بہت ہی اچھا، بہت ہی پریکٹس والا مسلمان تھا. تو وہ میں نے اس سے پوچھا تھا جب میرا آپریشن ہوا تو ساتھ ہی روزے آنے لگے، تو میں نے کہا میں روزے ہیں، تو کہتے تم روزے نہیں رکھو گی، لیکن میں نے پھر بھی رکھے تھے. لیکن خیر وہ پھر بہت جلدی میں بیمار بھی ہو گئی، کیونکہ اس آپریشن نے مجھے سائیڈ ایفیکٹ دیا، بہت بڑے بڑے قصے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ 2010 سے میں روزے رکھتی ہوں، اور میں اس بات پہ بیلیو نہیں کرتی ہوں کہ نہیں میں روزے نہ رکھوں. ٹھیک ہے اگر ڈائیبٹی ہو، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو یا کچھ ہو تو وہ روزے نہ رکھے تو صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنا معدہ چھوٹا کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں کیوں نہ روزے رکھوں، کیونکہ میری خواہش تھی، میں نے یہ معدہ اپنا چھوٹا کر لیا، تو اس کے لیے میں پتہ نہیں یہ میرے دماغ میں بات ہے، شاید میں رونگ ہوں. تو وہ میں آئرن ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، اور آئرن ٹیبل میری اسٹیم والی آئرن ہے، تو اس میں وہ فلٹر فٹ کر رہی تھی. فلٹر فٹ کر کے میں جو ایسی مڑی ہوں تو بس میرا ایک دم سے سر چکرا گیا، اور پھر مجھے جب پتہ چلا تو میں الٹے منہ فلور پہ پڑی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ میرا یہ والا شولڈر ایسے پش ہو گیا تھا، جس رفتار سے تیزی سے میں گری نا، تو وہاں میرے ہاتھ میرے بدن کے نیچے آ گیا، اور میرے ہاتھ نے کی زور سے میرا شولڈر پش ہو گیا تھا. تو یہ سارا ڈیمیج ایسی ہوا. یہ سارا قصہ تھا. دوسرا آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اب کیسی ہے میری طبیعت، کیا ہے، تو میری طبیعت الحمدللہ کافی ٹھیک ہے. میرا لوور ہینڈ بالکل کام کر رہا ہے، صرف میرا ایلبو سے لے کے میرا یہ جو میں اس کو اٹھا نہیں سکتی ہوں، اوپر نہیں اٹھا سکتی، کھول نہیں سکتی ہوں، نیچے والے ہاتھ کو ہلا سکتی ہوں، لیکن ایلبو سے لے کے یہاں تک مومنٹ کرتی ہوں تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے. پھر بھی فیزیوتھیراپی اور یہ کرتی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹیوزڈے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو چلے اب بچوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک سوال کا جواب دینا تھا، اور ابھی بچوں کا انتظار کر رہے ہیں. سوری، بچے آ جائیں گے تو پھر کھانا کھانے چلتے. آج میرا واقعی بہت برا حال ہے، اور میں سمیہ ایلا کو سنبھال رہی تھی تو میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی، لیکن میں جب اسٹیئرنگ کو گھماتی ہوں تو میرے شولڈر سے ایسی آواز آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. لیکن نافیہ نے کنسلٹنٹ کو بھی کہا کہ میری ماں کا جو پین کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے، یہ ایسی عورت ہے کہ یہ پین کے ساتھ بس بڈھی ہو گئی ہے. تو میرا جو پین تھریشولڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو میں اپنے پین میں برداشت الحمدللہ مجھ میں بہت زیادہ ہے. حالانکہ ابھی میں جب اسٹیئرنگ یوں کر رہی تھی تو مومنٹ سے میرا یہ کندھا ایسے دکھ رہا تھا جیسے کہ کوئی چوریاں اس میں مار رہا ہو. لیکن میں کہتی ہوں کام تو کرنا ہے نا، تو کرنا ہے تو بس کرنا ہے تو کرو.
مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کسی کو سوال کروں کہ یہ کر دو وہ کر دو، اپنے بچوں کو بھی. ابھی سمیہ نے مجھے اتنا ڈانٹا، کہتی تم کیوں اٹھاتی ہو، تم مجھے کیوں نہیں کہتی ہو. میں کہتی ہوں سمیہ کیا کروں، اب ہر چیز کے لیے سوال کروں، یہ اٹھا کے دے دو وہ اٹھا کے دے دو، تو میں ہر کام خود کرتی ہوں. یہ بس عادت ہے میری، بری ہے اچھی ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتانا. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں ریسٹورنٹ میں. Guys, I can sit by you. Fine. Do you want to sit from this? Some people do 5 day though. تب آگے فروجہ لگے گلے کا نا، دیر ہوگی. بے شرم سمیہ بیچاری کا برا حال ہے، ایلا کا برا حال ہے. ٹھیک ہو گیا، سب اپنا اپنا فوڈ کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور میں نے 2 نوالے لیے تو بس میرا پیٹ بھر گیا. چلے اب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں. تو تیار ہو گئی تھی کہ چلو نافذ کے ساتھ بلاگ بناتی ہوں، نافذ سمیہ کے ساتھ. سمیہ تو خیر گھر کی صفائی نے مار ڈالا اس بیچاری کو. ملیحہ بالکل اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے. آپ لوگوں نے ایک تھوڑا سا کہا ہے کہ دینا کو بھی چاہیے کہ وہ ہیلپ کرے جب آپ کے گھر میں آئے، اور یعنی کہ وہ صرف لڑکیاں کیوں کرتی ہے کام. تو اصل میں آپ کو پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ دینا خود، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، نہ میں ایسی فضول میں اپنی بہو کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ دینا ایسی لڑکی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں وہ کر دوں، لیکن ایک اسے کوکنگ نہیں آتی ہے، تو کوکنگ میں تو وہ ہیلپ کر ہی نہیں سکتی. دوسری بات، اس کو ہمارے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہیں، چاہے وہ صدیق کا ہو چاہے میرا ہو. اس کو ایشین فوڈ بہت پسند ہے، پر مرچیں نہیں کھا سکتی بیچاری. لیکن اور باقی رہ گیا رسپیکٹ میں اور صفائی میں، تو اصل میں جب سمیہ ہوتی ہے تو سمیہ تو اپنی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتی کہ صفائی کرے، اور میں اور سمیہ صفائی کی کریزی ہیں. تو اس میں پلیز دینا کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ ایسے مجھے بتائیں، آپ مجھ سے لو کرتے ہو اور میری وجہ سے آپ کہتے ہو کہ ماما کی بہو بھی کام کرے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہوؤں کو اچھی سی زندگی دینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں. اب بیٹیاں ہیں وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہیں، وہ رکتی نہیں ہیں. لیکن اگر بہو کو تم لوگ کمفرٹ دیتے ہو تو بہو تمہارے ساتھ بہت پیار کرے گی، اور کیونکہ وہ پرائے گھر سے آئی ہوتی ہے. اپنی بیٹی کو انسان غصہ بھی کر لیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، وہ پھر تھوڑی سی روٹ کے خفا ہو کے آ جاتی ہے. لیکن جو بہو ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ تمہارا ایک دفعہ تعلق خراب ہو گیا تو دل میں ایک دراڑ آ جاتی ہے، اور میں وہ دراڑ بنانا نہیں چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میرے بہو ہے، آتی ہے، مجھے الحمدللہ میں محتاج نہیں ہوں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں نہ کر سکوں تو میری بہو بہت اچھی ہے، وہ ضرور میرے لیے کرے گی. پیچھے سارا سامان پڑا ہوا ہے جو میں بنا رہی ہوں آج. تو خیر یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے، میں نیگیٹو نہیں لے رہی ہوں، میں اس کو پازیٹیو لے رہی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بہت ہی ادب آداب والی لڑکی ہے دینا. اور دینا ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں اس کو کہتی ہوں مجھے کافی بنا کے دے دو، کیونکہ اس کی ہاتھ کی کافی مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن ہمیشہ وہ دسترخوان میں، برتن رکھنے میں، ٹائڈی کرنے میں ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے. بس میں اس کو ریکارڈ نہیں کرتی، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کہیں وہ اس بات پہ اوفینڈڈ نہ ہو جائے کہ میری ساس مجھے ہر وقت ریکارڈ کرتی ہے. نہیں تو وہ کام کرتی ہے، پر کیمرے میں نہیں آ جاتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. تو زیادہ صفائیاں ہم اس سے نہیں کراتے ہیں، لیکن ہیلپ وہ ضرور کرتی ہے، چاہے روزہ افطار ہو، چاہے بچوں کو فیڈ کرنا ہو، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو، بچوں کو گارڈن میں لے کے جانا ہو، باہر لے کے جانا ہو، سب چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے. چلو یہ تو ایک جواب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج ارادہ تھا کہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ریسیپی شیئر کروں گی. ایک تو میں نے یہ بنایا ہے، اب آپ کہو گے کہ یہ تو سمپل آلو چکن کی ریسیپی ہے، لیکن جس طریقے سے میں بناتی ہوں یہ بہت ہی یونیک طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے نہ بناتے ہوں، اور بہت ہی یمی ہوتا ہے. اور میں ٹک ٹاک پہ یہ ریسیپی پوسٹ کرتی ہوں، تو
مشکل ہو جاتا ہے مجھے 2 جگہوں پہ پوسٹ کرنے کے لیے، تو آپ پلیز ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھ لیا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے لیفٹ اوور چکن فلیٹ سے جو رات کو یہ بچے بہت زیادہ لے کے آئے تھے، اس سے میں نے کچوری کے لیے یہ بنایا ہے اور یہ فلنگ بنائی ہے، اور یہ اتنی یمی ہوتی ہے کہ جو آپ اسکریچ سے بناتے ہو اس سے بہت زیادہ یمی ہوتی ہے. تو یہ بھی ریسیپی آپ کو ٹک ٹاک پہ ملے گی. یہ میرے ریسائکلنگ اس سے کیسے پیاری کچوری بنتی ہے. دوسرا میں بنا رہی ہوں، میری صدیق کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ منس میٹ کے میں برگر بناتی ہوں، لیکن کباب برگر ہوتے ہیں پر ایسے ہوتے ہیں کہ میں کچھ بھی اس ہاتھ سے اٹھاؤں تو درد ہوتا ہے. میں اصل میں یہ میرا ہاتھ صرف اگر میں کندھے سے تھوڑا سا بھی کندھے سے ایسے کرتی ہوں تو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی، پر میں رہ نہیں سکتی. دوسرا میں اپنا ڈرنک بناتی ہوں، رمضان پورا یہ ہم بناتے ہیں اور یہ بھی امیزنگ ہوتا ہے. اس کی بھی جو ریسیپی ہوگی وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ملے گی. تو سب چیزوں کی ریسیپی آپ کو ٹک ٹاک پہ ملے گی. پلیز آپ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سبیحہ آرا SABIHAARA کو فالو کریں، اور وہاں آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا جب بھی ریسیپی اپلوڈ ہوگی. لیکن میں باقی بھی بہت پیارے پیارے وہاں پہ اپلوڈ کرتی ہوں چیزیں، تو آپ وہاں دیکھ لیا کریں. کیونکہ یوٹیوب میں نے زیادہ رکھا ہوا ہے ٹاکس کے لیے، فیملی بلاگ کے لیے، اوٹ پٹانگ چیزوں کے لیے. تو ریسیپی آپ کو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ملے گی. تو چلے اب اوپر میں جا رہی ہوں، اللہ کے پاس نہیں، اوپر بچی اوپر ہے. نافیہ چلی گئی ہے کیونکہ نافیہ کا ہسبینڈ آن کال ہے اور کچھ ڈیلیوری آنے والی ہے. تو نافیہ گھر چلی گئی ہے. ملیحہ اپنا مل سرم کی 1000 ڈیلیوریز آئی ہیں، تو وہ اور اس کا خاوند اور اس کی جو ورکر ہے وہ ڈیلیوری بنا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں. سمیہ ادھر ہے اور صدیق ادھر ہے. دینا آج نہیں آئی کیونکہ اس کا آج روزہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کیوں. تو وہ آج نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ چلو میرا روزہ نہیں ہے تو میں ٹک ٹک کام کروں گی، نہیں تو الحمدللہ یہ 22 روزے ہو گئے اور 22 روز ہر روز تقریباً صدیق اور اس کی فیملی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جو میرا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہر روز 30 مائل میں ان سے دور ہو، اور ہر روز یہ یعنی کہ آنے جانے کا 60 مائل ہو گیا، اور یہ مجھے ملنے آتے ہیں. صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہماری ماں خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم روزہ افطار کریں. 2-3 روزہ میں نے اکیلے افطار کیے تھے، کوئی مجبوری تھی، باقی یہ سب آتے ہیں. اور سمیہ تو اللہ اسے لمبی زندگی دے، وہ تو بریڈ فوڈ سے آتی بیچاری، 6 گھنٹے کا سفر کر کے روزوں میں 2 دفعہ آئی ہے. ایک دفعہ آ کے ویک رہی، چلی گئی، 5 دن وہاں گزارے سسر کے ساتھ، اور پھر آئی اور اب عید تک ادھر ہے. تو چلے آئے میرے ساتھ اوپر، اپنے بچوں کے پاس جاتی ہوں.